क्या हाल है आप लोगों के। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में, खैर व बरकत में, आफियत और सलामती में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम दो मौज़ूआत पर बात करेंगे। एक तो दोस्ती के बुरे असरात, जो हमारा एक पहले सेशन के हवाले से हिस्सा रहता था, और दूसरे हिफ्ज़ाने सेहत के उसूल। आप सब जानते हैं कि दोस्त अपने दोस्तों को मुतासिर करते हैं। जो लोग इकट्ठे रहते हैं वो एक दूसरे पर असर अंदाज होते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलमरु अला दीनी खलीलिही, आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है। अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी बात है। हर कोई अपने दोस्त के दीन पर होता है, यानी दोस्तियां दीन को भी मुतासिर करती हैं। आपने इसका हल बताया, इसलिए तुम में से हर एक को देखना चाहिए वो किसको दोस्त बनाता है। यानी इसके लिए अच्छे दोस्तों का इंतखाब जरूरी है। इंसान का वक्त, तन्हाई का वक्त किन लोगों के साथ गुजरता है, किन लोगों के साथ वो मजालिस इख्तियार करता है, लोगों का उठना बैठना, चलना फिरना, खाना पीना, डिस्कशंस करना, हर एक चीज इंसान पर असरअंदाज होती है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी उसी के साथ होगा जिससे वो मोहब्बत करता है। यानी इंसान इस दुनिया में जिन लोगों से मोहब्बत करता है, कल कयामत के दिन भी उन्हीं के साथ होगा। इसलिए दोस्तियों के बारे में किस कदर एहतियात करने की जरूरत है। इंसान अपनी दोस्तियों के बारे में भी देखे और अपने बच्चों के दोस्तियों के बारे में भी देखे। कितने ही लोग हैं जो महज टाइम किल करने के लिए दोस्त बनाते हैं। कितने ही लोग हैं जो इसलिए दोस्त बनाते हैं ताकि सोसाइटी में उन लोगों की वजह से पहचाने जाएं, ताकि उन लोगों की वजह से अपने आप को मुअज़्ज़ज़ ख्याल करें। दोस्तियां असरअंदाज होती हैं, इसलिए दोस्तियों के बारे में मोहतात रहना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छे दोस्त और बुरे दोस्त की मिसाल कस्तूरी उठाने वाले और भट्टी झोंकने वाले की मानिंद है। कस्तूरी उठाने वाला या तो आपको हदिये में दे देगा, या आप उससे खरीद लेंगे, या कम से कम अच्छी खुशबू तो पाएंगे। जबकि भट्टी झोंकने वाला आपके कपड़ों को जला देगा, या कम से कम आप उससे बदबू जरूर पाएंगे। ये आयत बुरी दोस्ती के असरात को वाज़ेह करती हैं। सूरह अल फुरकान की आयत 27 से 29, वयौम यउद्दु ज़ालिमु अला यदैहि यक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअर रसूलि सबीला। और जिस दिन जालिम अपने हाथों को चबाएगा, वो कहेगा, ए काश के मैं रसूल के साथ हिदायत का कुछ रास्ता इख्तियार करता। या वैलता लैतनी लम अत्तखिज फुलानन खलीला, हाय मेरी बर्बादी, काश मैं फुला शख्स को दिली दोस्त न बनाता। लक़द अज़ल्लनी अन ज़िक्री बाद इज़ जाअनी
وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا. بلا شبہ یقیناً اس نے مجھے اس کے بعد نصیحت سے بہکا دیا جب کہ وہ میرے پاس آ چکی تھی، اور انسان کو شیطان ہمیشہ چھوڑ جانے والا. اللہ اکبر. دوست ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نصیحتوں سے روک دیتے ہیں. دوست ہیں جو انسان کو رسول کا راستہ اختیار نہیں کرنے دیتے. دوست ہیں جو شیطان کے راستے پہ چلاتے ہیں. یہ بری دوستیوں کی مثال ہے. اور اچھے دوست رحمان کے ساتھ تعلق جوڑتے ہیں اور رحمان کے راستے پر چلاتے ہیں. پھر برے دوستوں کو دیکھیے، ایسے مسائل پیدا کرتے ہیں جو سنگین اور حقیقی ہوتے ہیں اور ان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. کتنے ہی ایسے دوست ہوتے ہیں جو بدتمیز ہوتے ہیں، جنہیں کوئی تہذیب نہیں ہوتی، اور بدتمیزی کرنے والے اسکول کے دوست اور پڑوس کے بچے ایک خاندان کو تباہ کر سکتے ہیں. اگر خاندان کسی ایسی جگہ پر رہ رہا ہے جہاں وہ اپنے بچوں کے لیے مناسب دوست نہیں ڈھونڈ پا رہا، تو انہیں چاہیے کہ وہ ایسی جگہ چلے جائیں جہاں اچھے دوست ہوں. بہت سے والدین کو اگر اپنے بچے کے لیے اچھے دوست نہ مل سکیں تو وہ یا تو اسکول بدل لیتے ہیں یا کسی دوسرے شہر چلے جاتے ہیں. یہ والدین کی طرف سے ایک معمولی سی قربانی ہوتی ہے جس کے ذریعے وہ بہت عظیم فوائد پا لیتے ہیں. انبیاء نے بھی اپنے علاقوں سے ہجرت کی تھی، اس لیے برے دوستوں سے بچنے کے لیے اور اچھے دوستوں کی تلاش میں ضرورت پڑنے پر ہجرت کر لینی چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس کی سمجھ نصیب کریں، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا کریں کہ ہم خود بھی اچھے دوست بنائیں اور اپنے بچوں کو بھی اچھے لوگوں سے ملوائیں، اچھے لوگوں سے دوستیاں کروائیں. اچھے دوست انسان کے لیے اثاثہ ہوتے ہیں. اچھے دوست انسان کے لیے بہت بڑی دولت ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دوستی کے بارے میں حقیقی فہم نصیب کرے اور ہمیں خود اچھی دوستیاں رکھنے اور اپنے بچوں کے لیے اچھے دوستوں کا انتخاب کروانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. ہمارا آج کا دوسرا ٹاپک ہے حفظان صحت کے اصول. صحت بہت بڑی دولت ہے، اور عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ دو چیزوں کے بارے میں بڑی غفلت برتتے ہیں. ایک تو صحت کے بارے میں اور دوسرے عافیت کے بارے میں. فرصت کے اوقات کے بارے میں بھی لوگ غفلت برتتے ہیں. صحت بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی بلیسنگ ہے. جیسے ہر نعمت کی، ہر دولت کی حفاظت کرنی پڑتی ہے، تو صحت بہت بڑی دولت ہے، اس کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے. پرانی کہاوت ہے، روک تھام علاج سے بہتر ہے. سچی بات ہے جس پر والدین کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے. والدین کو صحت کے بگڑنے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ پھر وہ کسی رد عمل کا اظہار کریں. یاد رکھیے گا، کوئی بھی بڑی غلطی جو والدین اپنے بچے کی صحت کے بارے میں کرتے ہیں اس کا مستقبل تباہ کر سکتی ہے. کتنی سادگی کے ساتھ بچوں کو چاکلیٹ یوز کروائی جاتی ہے، چاکلیٹس، کینڈیز، آئس کریمز، اور اسی طرح سے بچوں کی پسند کی بہت ساری اور جنک فوڈ
یہ سب بچوں کی صحت کی بربادی ہے۔ حقیقت یہ کہ والدین کی اپنی اور اپنے بچوں کی صحت کے لیے دوہری ذمہ داری ہے۔ انفارچونیٹلی زیادہ تر لوگ روک تھام پر 1 روپیہ خرچ کرنے کی بجائے آئی سی یو کے یونٹ میں، انتہائی نگہداشت کے یونٹ میں 1 ٹن خرچ کرتے ہیں۔ تو روک تھام بڑی ضروری ہے، تحفظ ضروری ہے، حفاظت ضروری ہے۔ وقت پر صحیح کام کرنا سستا اور آسان ہے، اور اس کے نتائج بہت زیادہ فائدہ مند ہیں، اور بے عملی ہمیں افسوس کا شکار اور دکھی بناتی ہے۔ لیکن زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ بچوں کی صحت کو پہنچنے والا نقصان مستقل ہو سکتا ہے۔ جب بچہ کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے جسے آسانی سے روکا جا سکتا تھا، تو اس وقت والدین کو جو احساس جرم ہوتا ہے اس کا تصور کرنا مشکل نہیں ہے۔ اس وقت کچھ بھی کرنا ممکن نہیں ہوتا، چاہے کتنی ہی کوشش کر لی جائے اور کتنا ہی مال خرچ کر لیا جائے، بیماری کے اثرات دور نہیں ہو پاتے۔ اس لیے وقت سے پہلے احتیاط ضروری ہے۔ ایک صحت مند بچے کی نشو و نما کا راستہ حفظان صحت کا راستہ ہے۔ 4 چیزیں ہیں جو بہت زیادہ ضروری، آپ کے لیے بھی، آپ کے بچے کے لیے۔ سب سے پہلی چیز حفظان صحت ہے، یعنی صحت کی حفاظت کرنے کے لیے کچھ بنیادی اصولوں کا خیال کرنا۔ نمبر 2 صحت بخش غذا ہے، بیلنس ڈائٹ ہے، ایسی غذا جو صحت کو درست رکھ سکے۔ اور تیسری چیز جسمانی ورزش ہے، ایکسرسائز، واک، سبھی اس میں آ جاتے ہیں تاکہ جسم ایکٹیو رہے، آپ کے مسل سٹرونگ رہیں۔ اور پھر مناسب نیند، یہ چوتھی چیز ہے۔ اگر نیند مناسب نہ ہو تب بھی صحت کو خطرات لاحق ہو جاتے ہیں۔ لہذا حفظان صحت کو، صحت بخش غذا کو، جسمانی ورزش کو، مناسب نیند کو اپنا شعار بنا کے اپنے بچوں کے لیے کوشش کریں کہ وہ اسی معتدل طریقہ زندگی کو اختیار کریں، جس میں صحت کی حفاظت ہو، جس میں غذا بھی صحت بخش ہو، جس میں جسمانی ورزش کے ذریعے سے صحت کو بہتر بنایا جائے، جس میں مناسب نیند لی جائے۔ تو صحت اولین ترجیح ہے۔ اگر کسی کی صحت اچھی نہ ہو تو اچھا خاندان، اچھا کیریئر، اچھی تعلیم یا اچھی زندگی گزارنا ممکن نہیں ہے۔ اور صحت مند دماغ صحت مند جسم میں ہی ہوتے ہیں، اور بچے کی ضروری ذہنی اور نفسیاتی نشو و نما اس صورت میں ہوتی جب جسم صحت مند ہو۔ والدین کو اپنے بچوں کے لیے صاف پانی، اچھی صفائی، غذائیت سے بھرپور خوراک، باقاعدہ ورزش اور وقت پڑنے پر ڈاکٹر تک رسائی کو ممکن بنانے کی ضرورت ہے۔ صحت مند بچوں کی پرورش حمل ٹھہرنے سے پہلے اس وقت شروع ہو جاتی ہے جب آپ شریک حیات کا انتخاب کرتے ہیں۔ یہ بات بے حد امپورٹنٹ ہے، کیونکہ بچوں نے جس ماں کے پیٹ میں پروان چڑھنا ہے، اس ماں کا صحت مند ہونا بھی تو ضروری ہے۔ اس کی مینٹل ہیلتھ، اس کی اسپرچول ہیلتھ، اس کی فزیکل ہیلتھ۔ تو ایک صحت مند شریک حیات کا انتخاب کرنا صحت مند بچے کی نشو و نما کرنے کی طرف پہلا قدم۔ پھر حفظان صحت کے لیے صفائی بے حد ضروری ہے۔ صفائی سب سے مؤثر ڈیفنس لائن ہے، دفاعی لائن ہے، جو انسانوں کو بیکٹیریل اور وائرل انفیکشن سے محفوظ رکھتی ہے۔ عام طور پر ہاتھ وہ آلات ہوتے ہیں جن سے انفیکشنز جسم میں منتقل ہوتی ہیں۔ جب لوگ اپنی آنکھوں، منہ، ناک اور کانوں کو چھوتے ہیں، اس لیے دن میں کئی بار ہاتھ دھونے سے جراثیم باہر نکل جاتے ہیں۔ ایک امریکی مصنف ہے روز والڈرلن، 1886 سے 1968 تک کا ان کا پیریڈ ہے۔
انہوں نے اپنی تصنیف دا ڈسکوری آف فریڈم میں دلچسپ مشاہدہ تحریر کیا ہے کہ لوگ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جنونی ہونے کا الزام لگاتے ہیں، لیکن میں نے محسوس کیا وہ صرف ایک چیز کے بارے میں جنونی تھے، صفائی اور حفظانے سے۔ اللہ اکبر! تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر کریز تھا صفائی کا، اور کس قدر کریز تھا صحت کی حفاظت کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دن میں 5 نمازوں میں اور ان سے پہلے وضو کرنے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر کسی شخص کے دروازے پر نہر جاری ہو اور وہ روزانہ اس میں 5 بار نہائے تو آپ کا کیا گمان ہے، کیا اس کے بدن پر کچھ بھی میل باقی رہ سکتا ہے؟ صحابہ نے عرض کی، نہیں اے اللہ کے رسول، ہرگز نہیں۔ آپ نے فرمایا، یہی حال 5 وقت کی نمازوں کا ہے کہ اللہ پاک ان کے ذریعے سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ پھر بیماریوں سے دفاع کا بہترین طریقہ صابن اور پانی سے 15-20 منٹ تک ہاتھ دھونا ہے۔ ویسے یہ کافی خطرناک کام ہے کہ آپ 15-20 منٹ تک پانی بہاتے رہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب وضو کریں گے اور آپ ابتدائی طور پر ہاتھ دھوئیں گے، آخر تک بھی آپ کے ہاتھ استعمال ہوتے رہیں گے تو کافی ٹائم لگ جاتا ہے۔ اس طرح ہاتھ بار بار دھلتے رہتے ہیں اور جرمز جو ہیں وہ انسان سے الگ ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے۔ ایک تحقیق کے مطابق ہر سال $9 بلین ایسی بیماریوں کا علاج کرنے کے لیے خرچ کیے جاتے ہیں جو صرف ہاتھ نہ دھونے کے نتیجے میں لاحق ہوتی ہیں۔ اور انٹرسٹنگ فیکٹ ہے، ہسپانوی حکام نے مسلمانوں اور یہودیوں کو جبراً عیسائی بنانے کی مہم کے دوران ان لوگوں کا کیسے پتہ چلاتے تھے جو اب بھی دل سے مسلمان تھے لیکن جبری تبدیلی کے بعد عیسائی ہونے کا بہانہ کر رہے تھے۔ اگر وہ شخص بہت صاف ستھرا رہتا تو ثابت ہوتا اب بھی وہ مسلمان ہے، لیکن عیسائی ہونے کا بہانہ کر رہا۔ جسٹ امیجن کہ مسلمان کی پہچان ہی اس کی صفائی ستھرائی ہے۔ اور حفظان صحت کے سلسلے میں رسول اللہ کی رہنمائی دن میں 5 بار ہاتھ، چہرے اور بازوؤں کو دھونے سے آگے ہے۔ ہمیں ہر کھانے سے پہلے اور بعد میں اور واش روم استعمال کرنے کے بعد اپنے ہاتھ دھونے کا حکم دیا گیا۔ تو اچھی صحت اور حفظان صحت کو برقرار رکھنا طب کے میدان میں اسلام کا سب سے اہم کردار رہا ہے۔ بلا شبہ صاف پانی اور اچھی ذاتی حفظان صحت کی عادات نے تمام اینٹی بائیوٹکس سے زیادہ جانیں بچائیں۔ مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل اور اقوال سے متاثر تھے۔ مثال کے طور پر صفائی نصف ایمان ہے، اور یہ کہ انسان کے جسم کا اس پر حق ہے۔ اور رسول اللہ جب بیمار پڑتے تھے تو قدرتی دوائیں استعمال کرتے تھے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ آپ ایک مضبوط اور صحت مند انسان تھے۔ آپ نے بہت سی مشکل جسمانی سرگرمیوں میں حصہ لیا تھا، متعدد غزوات اور خندق کی کھدائی وغیرہ میں حصہ لیا۔ اب غار ہرا میں جانے کے لیے پہاڑ پر چڑھ کر جاتے تھے، جس کے لیے بہت جسمانی مشقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ والدین کو چاہیے کہ وہ ذاتی حفظان صحت کو لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے بلوغت کی عمر سے پہلے ایک ترجیح بنائیں، اور جتنی جلد ہو سکے اتنا ہی بہتر ہے۔ بچوں میں ذاتی صفائی پر توجہ دینا اور توجہ دلوانا ضروری ہے۔ بچے بھی بڑوں کی طرح نماز، روزہ اور دیگر دینی ذمہ داریوں کے ذمہ دار ہوں گے، اس لیے انہیں اپنے جسم، لباس اور ارد گرد کو ہر وقت صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ اور مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ اپنے انڈر گارمنٹس اور شرمگاہ کو ہر ممکن حد تک صاف رکھیں۔ ظاہر ہے کہ یہ اپنے لیے بھی ہے اور بچوں کے لیے بھی ہے۔
یہ چیز بچوں کو بھی ٹیچ کرنی چاہیے. اور یہ مستحب ہے کہ ناگوار بدبو سے بچنے کے لیے انڈر پینٹس اور پینٹیز اور موزے روزانہ تبدیل کیے جائیں. یہ اسمیل سے بچنے کے لیے بھی ہے اور سکن کو بچانے کے لیے بھی ہے. اگر کپڑوں پر پیشاب کے چھینٹے پڑ جائیں تو اسے اس وقت تک دھونا چاہیے جب تک کہ کوئی رنگ یا بو باقی نہ رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصیحت کی کہ بیت الخلاء استعمال کرنے کے بعد اپنے آپ کو استنجا کر کے اچھے طریقے سے صاف کریں. پہلے پیشاب یا پاخانہ کی تمام باقیات کو بائیں ہاتھ کو استعمال کرتے ہوئے پانی سے یا کسی صاف اور خشک چیز جیسے کہ ٹوائلٹ پیپر سے ہٹا دیں، ٹیشو پیپر سے، اور شرمگاہ کو اس وقت تک دھوئیں یہاں تک کہ نجاست کا کوئی نشان باقی نہ رہے. اور شرمگاہ کو پانی سے دھو کر خشک کرنا چاہیے. اور بایاں ہاتھ صفائی کے لیے اور دایاں ہاتھ کھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تاکہ کھانے کو ناپاکیوں سے آلودہ نہ کیا جائے. اگرچہ بیت الخلاء استعمال کرنے کے بعد ہاتھ دھوئے جاتے ہیں، پھر بھی کھانے کے لیے دائیں کو ہی استعمال کرنا چاہیے. ہمارے یہاں لوگ متاثر ہو جاتے ہیں اسی ایڈ سے جو انتہائی ہرس پر مبنی ہوتی ہیں. ایک ہاتھ میں برگر ہے، دوسرے ہاتھ میں سافٹ ڈرنک ہے. نہ برگر رکھنا چاہتے ہیں نہ سافٹ ڈرنک رکھنا چاہتے ہیں. تو یہ ساری قوم کو حریص بنانے کی طرف اور ساری قوم کو یعنی اینیمل لیول کی طرف لانے کی ایک کوشش ہے. پھر پانی سے صاف کرنے کے بعد انفیکشن سے بچنے کے لیے خاص طور پر لڑکیوں کے لیے شرمگاہ کو خشک کرنا بہتر ہے. اور کتنے ہی لوگ ہیں، کتنی بچیاں ہیں جو گیلا انڈر ویئر پہننے کی وجہ سے انفیکٹڈ ہو جاتی ہیں. تو لڑکیوں کو استنجا کرتے ہوئے پیچھے سے آگے کی طرف ہاتھ پھیرنے کی بجائے آگے سے پیچھے کی طرف پھیرنا چاہیے. اور مصنوعی نائلون یا پولی ایسٹر سے بنی پینٹی کے مقابلے میں ڈھیلے سوتی انڈر ویئر پہننا بہتر ہے جو جلدی خشک ہو جاتا ہے. اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد ہاتھوں کو صابن سے دھونا چاہیے یا ہینڈ واش سے دھو لے تاکہ حفظان صحت کو یقینی بنایا جا سکے. اور ناخنوں کے نیچے یا اس کے آس پاس کوئی ناگوار بدبو باقی نہ رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے ناخن رکھنے کی تلقین فرمائی. اور بالوں اور ناخنوں کی صفائی کس قدر ضروری ہے، کیونکہ ناخنوں سے ہر وقت انسان کو انفیکٹڈ ہونے کا خطرہ لاحق رہتا ہے. اور بال سر پہ بھی ہوتے ہیں اور جسم کے مخصوص حصوں پر بھی. تو بازوؤں کے نیچے یعنی انڈر آرمز اور شرمگاہ کے ارد گرد اگنے والے بال بدبو کا باعث بن سکتے ہیں. اندھیرے اور نمی کے ساتھ مل کر بال بیکٹیریا کے بڑھنے کے لیے ایک مثالی ماحول فراہم کرتے ہیں. اگر یہ بال صاف کر دیے جائیں تو جسم کی بدبو کم ہو جاتی ہے اور خارش اور جوؤں کے امکانات کم ہوتے ہیں. تو بالوں کو صاف رکھنا اور اس حصوں کو بالوں سے صاف کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 اعمال فطرت کی خصوصیات ہیں: ختنہ، زیر ناف بال موڑنا، بغلوں کے بال صاف کرنا، ناخن تراشنا اور مونچھیں تراشنا. تو انڈر آرمز جو ہے بغل کے بالوں اور زیر ناف بالوں کو کسی بھی نسبتاً آسان اور تیز طریقے سے صاف کیا جا سکتا ہے، جیسے ویکسنگ سے، کریم سے، پلکنگ سے، شیونگ سے، ٹریمنگ سے، کوئی بھی طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے. ہر 40 دن میں ایک بار صاف کرنا یا بالوں کے لمبے ہونے پر صفائی کرنا کافی ہے. پھر اسی طرح سے انڈر آرمز ڈیوڈورنٹ استعمال کرنے چاہیے، خاص طور پر کھیلوں میں مشغول ہونے یا اسکول جانے یا مسجد جانے سے پہلے
تاکہ دوسروں کی دل آزاری کا باعث بننے سے بچا جا سکے۔ تمام قدرتی ڈیوڈرنٹس استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ ڈیوڈرنٹس کے حوالے سے یہ بھی دیکھیے گا، خطرناک بھی ثابت ہو سکتے ہیں، ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے، اور خاص طور پر اینٹی پرسپائرنٹ میڈیسنز جو ہیں یہ بہت ڈینجرس ہیں۔ اور بعض مردوں اور عورتوں میں بالوں کا رنگ تبدیل کرنے کی عادت ہوتی ہے، جس کی اسلام میں حوصلہ شکنی کی گئی۔ اسی طرح اپنے ناخنوں کو بہت لمبا کرنے یا انگلیوں اور پاؤں کے ناخنوں کو نیل پالش سے پینٹ کرنے کا رواج عام ہے، جس کی اسلام میں حوصلہ شکنی ہے۔ لمبے ناخن گندگی جمع کرتے ہیں اور بیماریاں پھیلا سکتے ہیں، خاص طور پر کھانا بناتے وقت۔ اب نیل پالش لگا کر کوئی صحیح طریقے سے وضو نہیں کر سکتا، کیونکہ پانی ناخنوں تک نہیں پہنچ پاتا۔ ہاں، البتہ ناخنوں کو مہندی سے رنگنا جائز ہے، کیونکہ اس سے ناخن کی سطح سیل نہیں ہوتی۔ اور مردوں کو عطر یا خوشبو استعمال کرنی چاہیے، خاص طور پر مسجد جانے سے پہلے، اور عورتیں گھروں میں اور ان جگہوں پر خوشبو استعمال کر سکتی ہیں جہاں کوئی نامحرم مرد نہ ہو۔ اور جسم اور روح کے لیے اسلام کی صحت مند عادات ہیں، جیسے شیرخوار بچوں کو دودھ پلانا لیکن 2 سال سے زیادہ نہیں، اور لڑکوں کے لیے ختنہ کروانا، اور عورت کی ماہواری کے دوران جنسی تعلقات سے عارضی طور پر پرہیز کرنا، اور باقاعدگی سے نہانا، اور دن میں 5 بار وضو کرنا، اور کھانے سے پہلے بعد میں اور بیت الخلاء جانے کے بعد ہاتھ دھونا، پھر مسواک کا استعمال کر کے دانتوں کی دیکھ بھال کرنا، رات کو سونا اور دن میں کام کرنا، اور بچے کی پیدائش کے بعد 40 دن تک ازدواجی جنسی تعلقات سے پرہیز کرنا۔ اسلام میں صفائی کو نصف ایمان سمجھا جاتا ہے۔ قرآن سور کا گوشت یا اس سے بنی ہوئی چیزیں، مردار خون اور تمام نشہ آور اشیاء کھانے سے منع کرتا ہے۔ تو سال میں 1 مہینہ رمضان میں روزانہ فجر سے غروب آفتاب تک روزہ رکھنے سے جسم کو سکون ملتا ہے، اور اس کے بہت سے طبی فوائد ہیں۔ عبادت اور دعائیں نفسیاتی سکون مہیا کرتی ہیں۔ پھر آپ صحت بخش غذا کو دیکھیے۔ کسی کی غذا زندگی نیوٹریشنل لائف میں سب سے اہم مدت پہلے 1000 دن ہے۔ دا اکانومسٹ 26 مارچ کا 2011 میں یہ رپورٹ کیا گیا، اور صحت مند بچے کے لیے اچھی غذا ضروری ہے۔ اور یاد رکھیے گا، ہر خوراک غذائیت سے بھرپور نہیں ہوتی۔ خوراک وہ ہے جو ہم کھانا پسند کرتے ہیں، لیکن غذائیت وہ ہے جو ہمیں کھانے کی ضرورت ہے۔ پہلے 2 سالوں کے دوران جب بھی ممکن ہو تو ماؤں کو اپنے بچوں کے جسمانی، جذباتی، سماجی، ذہنی اور نفسیاتی فوائد کے لیے دودھ پلانا چاہیے۔ بچے کو دودھ چھڑانے سے پہلے اور بعد میں متوازن غذائیت سے بھرپور خوراک کی ضرورت ہوتی ہے۔ روزانہ کی خوراک میں کھانے کے تمام گروپس جیسے ڈیری، سیریل، اناج، پھل، سبزیاں، گوشت اور اسی طرح سے آئلز شامل ہونے چاہیے، جو بڑھتے ہوئے بچے کے لیے ضروری وائٹامنس اور معدنیات فراہم کرتے ہیں۔ پھل اور سبزیوں کو کھانے سے پہلے دھونے کی ضرورت ہے، کیونکہ ان میں بیکٹیریا، کیمیکلز اور گندگی ہو سکتی ہے۔ اور قرآن نے کھانے کے تمام ضروری ذرائع کا تذکرہ کیا ہے، جو اس وقت اچھی صحت بخش خوراک اور پاکیزہ کھانے کے نام سے مشہور تھے، ازکا طعام۔ تو ان میں مختلف قسم کے گوشت، گائے کا گوشت، اونٹ کا، بھیڑ کا بچہ، بکرے کا گوشت، مرغی اور سمندری غذا شامل ہیں، اور اناج میں گندم، دالیں سبھی شامل ہیں، اور گری دار میوے بھی شامل ہیں۔ پھل اور سبزیاں، انگور، انجیر، زیتون، انار وغیرہ اس میں شامل ہیں۔
کھجور، پیاز، لہسن، کھیرے، دودھ اور شہد بھی شامل ہیں۔ شہد کو خاص طور پر لوگوں کے لیے علاج اور شفا بخش مادہ کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ بچوں کو 1 سال کی عمر کے بعد باقاعدگی سے شہد کھانے کی ترغیب دینی چاہیے۔ حد سے زیادہ کھانا اگرچہ بچے کو ہر طرح کی غذائیت سے بھرپور غذا کھانے کی ضرورت ہے، لیکن ضرورت سے زیادہ کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم کھانا کھا کے بیٹھتے تو بچے ڈیلیوریز کرانے لگ جاتے ہیں۔ تو اوور ایٹنگ ہمیشہ نقصان دیتی ہے، آج نہیں تو کل بہت برا نقصان ہوگا۔ اس لیے اوور ایٹنگ کو اپنے حق میں اچھا خیال نہ کریں۔ رب العزت کا فرمان ہے، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین۔ اے اولاد آدم، ہر نماز کے وقت اپنی زینت اختیار کرو اور کھاؤ اور پیو اور تم حد سے نہ گزرو، یقیناً اللہ تعالیٰ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو ضرور دیکھیں کہ آپ اپنے اس شاندار جسم میں کیا ڈالتے ہیں۔ یاد رکھیں، آپ جو کھاتے ہیں وہ آپ پر اثر انداز ہوتا ہے۔ تو کھانے کے لیے جینا، نہ کہ جینے کے لیے کھانا سیکھیں۔ تو کھانے کے لیے مت جیئیں، جینے کے لیے کھائیں، اور یہی بچوں کو سکھائیں۔ والدین کو بچوں کے لیے خالص کیمیکل سے پاک پانی فراہم کرنا چاہیے۔ یہ ایک غلط فہمی ہے کہ موٹا بچہ صحت مند ہوتا ہے، یہ سچ نہیں ہے۔ ہاں، بڑوں کے برعکس بچے کی خوراک میں چربی کا ایک خاص تناسب اچھا ہوتا ہے، اور کھانے کا معیار اور توازن بہت اہم ہے۔ ایک بچہ موٹاپے کا شکار ہو سکتا ہے، اس کے باوجود بھی وہ غذائیت کی کمی کا شکار ہو سکتا ہے۔ والدین اپنے بچوں کو کھانے کی صحت مند عادتیں اپنانے کی تربیت دینے کے لیے بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے پہلے ضرورت اس امر کی ہے کہ والدین بذات خود بھی حفظان صحت کے اصولوں پر عمل کریں، اچھی غذا کھائیں، اچھی نیند لیں، اور اپنی زندگی کو بیلنس بنائیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔